खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी खिदमत में सलाम। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने एक बार फिर हमें ये फजल बख्श दिया कि हम उसके कलाम को सीख सकें। मेरे अजीज़ों, जहाँ से हमारा सिलसिला टूटा था हम वहीं से शुरू करेंगे, और शुरू करने से पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके कलाम मुक़द्दस को शेयर करें। दुरुस्त तालीम दी जा रही है। पैदाइश की किताब के बारे में बहुत सारे गलत नज़रियात हैं, बहुत सारी तालीमात हैं, लेकिन यहाँ पर कलाम मुक़द्दस की दुरुस्त तालीम दी जा रही है। पैदाइश की किताब का हम मुताला कर रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि लोगों तक दुरुस्त तालीम पहुँचे, और इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके इसको हम इस वीडियो को और इस तालीम को जो है न सिर्फ वीडियो के ज़रिए से शेयर करें, जहाँ कहीं आप जाकर बैठें, जिनसे मिले। हमारी गुफ्तगू का ज़्यादातर हिस्सा कलाम होना चाहिए। यस कलीसिया, हमारी गुफ्तगू का ज़्यादातर हिस्सा कलाम होना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते हमारी ज़िंदगियों से खुदा का कलाम, खुदा की बातें, खुदावंद यीशु मसीह का किरदार हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर होना चाहिए। अमाल की किताब के 28 बाब हैं, 28 चैप्टर्स हैं। मैं अमाल की किताब की स्टडी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपसे एक बात जो है वो शेयर करना चाहता हूँ अपनी स्टडी को शुरू करने से पहले। 28 बाब हैं। 28वें बाब के आखिर में मुक़द्दस पौलुस रसूल वहाँ पर भी काम करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। एक्ट्स चैप्टर नंबर 29, अमाल की किताब उसका 29वां बाब, उसका 29वां बाब, चैप्टर 29 इज अ चर्च। हम अमाल की किताब का 29वां बाब है। हमारे काम क्या है? हम जो खिदमत करते हैं, हमारे काम क्या है? क्या हमारा ताल्लुक अमाल की किताब के साथ है, या हमने अपना ही काम को शुरू किया हुआ है? हमारी अपनी दुकानदारी है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज दुनिया के अंदर ज़्यादातर दुकानदारी है। अमाल की किताब के चैप्टर नंबर 8 के साथ कनेक्ट हो, वहाँ पर पौलुस रसूल काम कर रहा है, आगे चर्च को काम करना है, आगे कलीसिया को काम करना है। वी आर द चैप्टर नंबर 29, द बुक ऑफ एक्ट्स। अमाल की किताब का 29वां बाब कलीसिया है। कलीसिया क्या कर रही है, खादम क्या कर रहे हैं, हमें ये सोचना है। जितना ज़्यादा हो सके खुदा का कलाम फैले, जितना ज़्यादा हो सके खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की खुशखबरी लोगों तक पहुँचे, और पहुँचनी चाहिए। इस बात को समझते हुए कि हम अमाल की किताब का हिस्सा हैं। चर्च इज़ द पार्ट ऑफ द बुक ऑफ एक्ट्स। यस, हमें ये सोचना है। अमाल की किताब, मैंने अक्सर कहा अपने मैसेजेस के अंदर, एक सैंपल है। आगे उसी तरह की प्रोडक्शन जो है वो चर्च ने करनी है, लेकिन नहीं है। सैंपल हमारे पास मौजूद है कि इसी तरह काम होना चाहिए, इसी तरह काम होना चाहिए, लेकिन आज कलीसियाओं के अंदर दुकानदारी चमकाई जा रही है, काम उस तरह से नहीं हो रहा है। तो हमें जो है काम करना है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई चर्च ऐसा नहीं है जिसके कोई 2000 2500 भी मेंबर हों। दूसरे मुल्कों के अंदर, हमारे पड़ोसी मुल्कों के अंदर इतना काम हो रहा है खुदा का, इतना काम हो रहा है। लाखों लाख लोग खुदा के घर में आ रहे हैं, खुदा की हजूरी में आ रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। हद कितने मेंबर है? 1000 मेंबर, 1500 मेंबर, 2000 मेंबर बस। और कोई क्रूसेड होता तो उसके अंदर जमा हो जाते हैं मेंबर्स। चर्च में कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ दुकान, ज़्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर दुकानदारी है। खादम सो रहे हैं। जिस चर्च के कोई 200-400 मेंबर हो जाते हैं उसकी आंखें माथे पे आ जाती हैं।
وہ کسی سے بات کرنے کو وہ دوسرے کو سمجھتا ہی نہیں ہے، پھر خدا بھی کہتا ہے بس۔ افسوس کی بات ہے، اس میں بھی شامل ہوں، اس میں ہم سب شامل ہیں۔ ہمیں کچھ کرنا ہے، ہمیں نکلنا ہے، ہمیں خدا کے کلام کو شیئر کرنا ہے۔ ایک خادم سے میں نے کہا کہ آپ ہماری جو منتھلی میٹنگ ہوتی ہے اس میں آپ آئیں، آپ مجھے فون کر لینا، میں بہت بیزی ہوتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں نام نہیں لے رہا کسی کا بھی، میں بہت مصروف ہوتا ہوں، ہماری یہ میٹنگ، ہماری وہ میٹنگ۔ 400-500 ممبر ہوئے نہیں اور آنکھیں سر پہ آئی نہیں، غرور۔ اور اسی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے کام نہیں ہو رہا ہے جس طرح ہونا چاہیے۔ کتنے خادم ہیں، ہر بندہ پادری بننے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کیا ہے، خدا کی حضوری میں کون ٹھہرتا ہے؟ کون لوگوں کے لیے بوجھ رکھ رہا ہے؟ کون روحوں کے لیے بوجھ رکھ رہا ہے؟ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسے لوگ ہمارے ملک کے اندر ہیں، لیکن بہت کم ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو روحوں کے لیے بوجھ رکھ رہے ہیں، جو خدا کا کلام لیے پھر رہے ہیں، جن کے پردہ دل میں درد ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے پردہ دل میں درد ہے کہ مجھے امریکہ کا ویزا ملے، مجھے باہر کا ویزا ملے، مجھے یہ ملے، مجھے وہ ملے، لیکن کلام اندر نہ کلام ہے، نہ کوئی خدا کی حضوری ہے، نہ زندگی کے اندر کوئی خدا کا جلال ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جاگیں، نہ صرف جو میں کہہ رہا ہوں، جو کلام میں دے رہا ہوں وہ شیئر کریں، بلکہ جہاں کہیں اٹھیں بیٹھیں ہمیں خدا کے کلام کو شیئر کرنا ہے۔ یہ میرے اندر کی بات ہے، یہ میرا دل ہے جو آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں۔ میں بہت تکلیف میں ہوں اور اپنی تکلیف کا اظہار میں جو ہے وہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ لوگوں کے پاس، روحوں کے پاس جانے والا کوئی نہیں ہے۔ 90% پادری ڈالر دیکھتے ہیں، ڈالر کا انتظار کر رہے ہیں، پیسہ آئے، پیسہ چاہیے، چندہ چاہیے، ہدیہ چاہیے، دے یکی پہ میسج، دینے پہ میسج۔ کلام کہاں ہے خدا کا؟ کلام مانگے خدا سے تاکہ خدا آپ کو کلام دے اور کلام لوگوں تک پہنچے۔ پھر سے کہوں گا کہ بائبل مقدس کی درست تعلیم، پیدائش کی کتاب کی درست تعلیم دی جا رہی ہے، اور ہم جو ہے وہ اس کو سیکھیں، اور نہ صرف ہم اس کو سیکھیں بلکہ اس کو اوروں تک بھی جو ہے وہ شیئر کریں۔ یہ سلسلہ ہمارا ختم ہوا تھا پیدائش کی کتاب کا پہلے باب کی آیت جو ہے وہ ہم دیکھ رہے تھے، میرے خیال ہے کہ 8ویں یا 9ویں آیت تھی پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب دیکھیں گے۔ پیدائش کی کتاب پہلا باب، اس کی 9ویں آیت۔ اس کی 11ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ ہم نے جلدی میں کچھ باتیں کی تھی۔ ہم جو ہے وہ چوتھے دن کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا، خدا نے سورج اور چاند اور ستاروں کو بنایا، لیکن وہاں پر ان کا نام جو ہے وہ نہیں دیا گیا، تو اس کی کیا وجہ تھی۔ لیکن تھوڑا سا ہم پیچھے آئیں گے اور تیسرے دن کے بارے میں، ہم تیسرے دن میں جو کچھ خدا نے کیا اس کو سیکھتے ہوئے پھر ہم جو ہے وہ آگے کی طرف جائیں گے۔ پیدائش کی کتاب پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت ہم اپنی اسٹڈی کا آغاز جو ہے وہ کرنے لگے ہیں۔ یہاں لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیجدار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں اگائے، اور ایسا ہی ہوا۔ تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق بیج رکھیں اور پھلدار درختوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے موافق ان میں ہیں اگایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ یہاں پر پیدائشی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہاں ہمیں بزرگ موسیٰ جو ہیں
ربی موسیٰ یہاں پر ہمیں ایک بڑی ترتیب بتا رہے ہیں، جس ترتیب کے ساتھ خدا نے کام کیا۔ یہاں پہ ترتیب، ان آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک ترتیب جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ خدا نے گھاس اگائی، فرسٹ اسٹیپ، اور اس کے بعد بوٹیاں، اور پھر اس کے بعد پھلدار درخت جو اپنے آپ میں بیج رکھیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ترتیب کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، جو کچھ خدا نے سوچا ہے، جس طرح سے اس نے اپنی سوچ، ارادے اور خیال میں ایک کام کو کرنے کا، ایک کام کو ٹھہرا لیا، ایک پلان اس نے اپنی سوچ، ارادے اور خیال میں جب اس نے بنا لیا، اس کے مطابق جو ہے وہ خدا نے کام کیا اور پرفیکٹ کام کیا۔ یہاں پر ہمیں کسی طرح کا یہ کوئی ایکسپیریمنٹ ایسا نظر نہیں آ رہا خدا کا جو غلط ثابت ہو گیا ہو۔ خدا یہاں پہ کوئی تجربہ نہیں کر رہا۔ خدا کے بارے میں دیکھیں، وہ کامل خدا ہے، اس کا ہر ایک بنائی ہوئی جو چیز ہے وہ پرفیکٹ، کامل ہے، مکمل ہے، ادھوری نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے اور درست ہو جاتا ہے، اس میں کوئی کمی یا کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے۔ خدا نے ہر ایک چیز کو ترتیب کے ساتھ اور پرفیکٹ طریقے سے بنایا۔ بیجدار پھل بھی اس نے بنائے، درخت بنائے جو اپنی اپنی جنس کے مطابق، اپنی اپنی جنس کے مطابق پھلیں، اپنی اپنی اور اپنے اندر بیج رکھیں۔ یہ خدا نے ایک ترتیب جو ہے، پہلے گھاس، پھر بوٹیاں، اور پھر اس کے بعد درختوں کو خدا نے بنایا۔ ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے، ہمارا خدا بے ترتیبی کا خدا نہیں ہے۔ چوتھے دن کے بارے میں ہم نے بات کی، تیسرے دن کے بارے میں ہم بات ابھی کر رہے ہیں۔ چوتھے دن کے بارے میں ہم نے بات کی کہ خدا نے جو ہے وہ دو بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر اور ایک نیر اصغر۔ ان کو ایسا جو ہے وہ ان کے نام کیوں نہیں لیے گئے، اس پر بھی ہم نے کچھ تفصیل کے ساتھ بات کی تھی۔ پانچویں دن میں خدا نے آسمان کے پرندے، ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیوں کو، پانی کے جانوروں کو خدا نے بنایا۔ اور خدا نے جب پانی کے جانوروں کو بنایا تو خدا نے ان کو برکت دی کہ بڑھو، پھلو، اور بکثرت جو ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ خدا نے جو ہے وہ ان جانوروں کو پیدا کیا۔ یوں سمجھیں کہ یہ زمین کی، یہ دنیا کی جو ہے پیدائش جب ہو رہی ہے تو پہلے 3 دن جو ہیں وہ خدا نے کریشن کے، پہلے 3 دن جو ہے وہ یہ کریشن کے ہیں، اور 3 دن اس کریشن کی پاپولیشن ہے۔ پہلے 3 دن کریشن، اور اس کے بعد پھر کریشن کی پاپولیشن، جس میں ہوا کے پرندے، اور پھر اس کے بعد جو ہے پانی کے جانور، اور چھٹے دن میں خدا نے کیا کیا، جانوروں کو بنایا، جنگلی جانوروں کو خدا نے بنایا۔ اور یہاں پر ہمیں ایک چیز اور سیکھنے کے لیے ملتی ہے کہ خدا نے جب جنگلی جانوروں کو، یا ہر طرح کے جانور جو خدا نے بنائے، رینگنے والے جانور اور دوسرے جانور، تو خدا نے ہر ایک چیز کو ایڈلٹ بنایا، میچور بنایا۔ ایسا نہیں کہ خدا نے ایک چھوٹا سا بچہ بنایا اور پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا، نہیں۔ خدا نے جب اس دنیا کو تخلیق کیا تو ایڈلٹ بنایا، میچور بنایا۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں پہلے مرغی آئی یا پہلے انڈا آیا؟ پہلے مرغی، کیونکہ خدا نے ایڈلٹ بنایا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریپروڈکشن کا عمل جو ہے وہ اب تک جاری رہتا ہے۔ لیکن خدا نے جب بنایا، ہر قسم کا جانور بنایا، ہر قسم کا کیڑا بنایا،
ہر قسم کا پرندہ بنایا، ایڈلٹ بنایا، میچور بنایا۔ آج سائنس اس کو دیکھے گی تو کہے گی یہ اتنے سال کا ہے، یہ اتنے سال کا ہے۔ درخت خدا نے بنائے، خدا نے ایک ہی دن میں اپنے کہنے سے، اپنے کلام سے، اس کا کلام جو ہے قدرت والا کلام ہے، اور اس کے کہنے سے ہو جاتا ہے، اور اس کے کہنے سے جب ہوتا ہے، خدا کے کہنے سے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ مکمل اور کامل ہوتا ہے، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ خدا کا ہر ایک کام مکمل اور کامل ہے۔ یس، پانچویں دن کے بارے میں ہم نے بات کی، یہاں پر لکھا ہوا ہے 20ویں آیت کے اندر، اور خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے۔ خدا نے پانی کو کہا کہ پانی جو ہے وہ جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے۔ یہ خدا کے کلام کی قدرت ہے۔ کوئی انسان پانی سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ جانداروں کو پیدا کرے۔ کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی جادوگر، کوئی بھی پیر، کوئی فقیر، اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، اس کے اندر اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پانی سے کہے اور پانی کوئی چیز پیدا کرے۔ صرف خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، اور خدا نے کہا پانی سے کہ پانی کیا کرے، اپنے اندر جانداروں کو بکثرت پیدا کرے، اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑیں۔ یس، یہ کلام کی قدرت ہے، اور یہ کس کے وسیلہ سے سب کچھ بنایا جا رہا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیا جائے۔ یہ کس کے وسیلہ سے سب کچھ ہو رہا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس کے وسیلے ہو، کون سی ایسی شخصیت ہے، کون سی ایسی ہستی ہے جس کے وسیلہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی تیسری، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ کس کے بغیر؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا۔ 14ویں آیت، کلام مجسم ہوا۔ یس، اور یہ کلام کون ہے؟ خدا یسوع مسیح۔ تلسی 1:17 یاد رکھیے، سب چیزیں، وہ سب چیزوں سے پہلے ہے۔ کوئی نبی سب چیزوں سے پہلے نہیں، کوئی دوسرا پیغمبر سب چیزوں سے پہلے نہیں، کوئی جادوگر سب چیزوں سے پہلے نہیں، کوئی پیر سب چیزوں سے پہلے نہیں، کوئی فقیر سب چیزوں سے پہلے نہیں، کوئی سائیں بابا، کوئی شاہ بابا سب چیزوں سے پہلے نہیں، صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح سب چیزوں سے پہلے ہے، اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ اسی نے کہا کہ پانی جو ہے جانداروں کو بکثرت پیدا کرے، اس کے وسیلہ سے، کلام کے وسیلہ سے سب چیزیں پیدا ہوئیں، اور کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی ہے۔ یس، اچھا، اور خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے، اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑیں، اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے بکثرت پیدا ہوتے تھے ان کی جنس کے موافق، اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا۔ انڈا نہیں بنایا خدا نے، ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا۔ ایڈلٹ بنایا ہے خدا نے، کامل مکمل بنایا ہے۔ ریپروڈکشن کا پروسیس بعد میں ہے۔ یس، خدا کی تعریف۔ ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں جو مکمل اور کامل خدا ہے، اور مکمل اور کامل کام کرتا ہے، اس کے کام مکمل ہے، اس کے کام ادھورے نہیں ہیں، وہ میچور بنایا اس نے ہر ایک چیز کو جب بنایا۔ اچھا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو اور بڑھو، اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو، اور پرندے زمین پر بہت بڑھ جائیں۔ یہ کلام
یہ کلام کی قدرت سے ہو رہا ہے سب کچھ. یہ خدا کلام کر رہا ہے، یہوہ خدا کلام کر رہا ہے، اور کوئی کلام نہیں کر رہا. اور کسی کے کلام میں نہ قدرت ہے نہ طاقت ہے، یہوہ کلام کر رہا ہے. یہ یہوہ کا کلام ہے، یہ قادر مطلق خدا زندہ خدا کا کلام ہے. کچھ لوگ چڑھتے ہیں زندہ خدا کہنے سے. زندہ خدا کیوں کہتے ہو بھائی؟ زندہ خدا ہے تو زندہ ہی کہیں گے نا. یس. اور پرندے زمین پر بہت بڑھ جائیں، یہ کلام کی قدرت ہے. اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پانچواں دن ہوا. اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق چوپائے، اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کرے، اور ایسا ہی ہوا. یس. کس سے کہا خدا نے؟ اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق. زمین کو حکم دیا خدا نے، زمین کو کہا زمین پیدا کرے. آج پیدا کر کے دکھاؤ کوئی چیز. صرف خدا، یہوہ خدا کی طرف آ جاؤ. یہ پیغام سب کے لیے ہے. ایسا خدا کوئی ہے؟ ایسا کلام کوئی ہے؟ نہیں. وہ زمین کو بھی حکم دیتا ہے تو زمین بھی بکثرت جاندار پیدا کرتی ہے. وہ پانیوں کو حکم دیتا ہے تو پانی جانداروں کو بکثرت پیدا کرتا ہے. کیا خدا ہے، کیا اس کی شان ہے، کیا اس کا جلال ہے. کیا اس کی اور تفسیر کروں. کیا بات ہے ہمارے خدا کی. ہم مسیحوں کو خدا کا شکر کرنا چاہیے. ہم کہاں بھٹک رہے ہیں؟ ہم ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس، مزاروں پہ، پیروں فقیروں کے پاس ہم جاتے ہیں. افسوس کی بات ہے، کاش ہم نے کلام پڑھا ہوتا. ہم کلام نہیں پڑھتے ہیں. ہماری زندگیوں کے اندر کلام نہیں. ایک کہانی میں آپ کو اسی حوالے سے کہ ہماری زندگی، ہم کلام کو، شاید بہت کم لوگ ہیں جو کلام کو کھولتے ہیں. میں آپ کو سنانا چاہوں گا. یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. ہمارے کلام کے اندر کتنی قدرت ہے. اور جو لوگ کلام سے دور ہیں ان کا کیا حال ہے، اور وہ کتنا دور ہیں. افریقہ کے اندر جو ہے ایک خاندان تھا، انہوں نے کسی پاسٹر کو جو ہے وہ کرسمس کی دعوت انہوں نے کی، اور اس پاسٹر کو، اس خادم کو انہوں نے بلوایا کہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ ہم نے آپ کی دعوت کی ہے اور ہم نے آپ کو انوائٹ کیا. اور وہ پاسٹر صاحب جو تھے وہ آ گئے. پاسٹر صاحب آئے تو ان کے سامنے جو ہے وہ جو کچھ وہ رکھ سکتے تھے کھانے پینے کا، جو کچھ بھی انہوں نے انتظام کیا تھا ان کے سامنے رکھا گیا. پاسٹر صاحب نے جو ہے وہ کھانا ختم کیا، اور دونوں میاں بیوی جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر گئے. اور ایسا ہوا کہ جب وہ پادری صاحب چلے گئے اٹھ کے، تو عورت نے دیکھا کہ یہاں پر میں نے کچھ اپنے ٹیبل کے اوپر سائڈ پہ کچھ میں نے پیسے رکھے ہوئے تھے، تو وہ اب وہاں پر موجود نہیں ہے. اس نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی اور اس نے ڈھونڈا لیکن اس کو نہیں ملے. اور دونوں، اس نے اپنے شوہر سے بھی بات کی. اس نے کہا اچھا، ابھی پادری صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ، اور وہ جو ہیں وہی گئے ہیں، اور ہم نے تو ان کی بڑی رسپیکٹ کی ہے، ہم نے بڑی قدر کی ہے ان کی، ہم نے ان کو اتنی عزت دی، اور انہوں نے ہمارے ساتھ ہی ایسا کیا، ہمارا پیسہ لے کے تو وہ بھاگ گئے. اچھا، بہت کوشش کی، انہوں نے نہیں ملا کچھ بھی ان کو. ہم نے کہا اچھا. اسی طرح سے سال گزر گیا. جب اگلا سال آیا، کرسمس کے دن آئے، انہی پاسٹر صاحب کو جو ہے وہ انہوں نے بلوایا کہ چلیں پاسٹر صاحب کو کسی بہانے سے بلواتے ہیں اور بات بھی ہو جائے گی. پادری صاحب
پھر اگلے سال کرسمس پہ آئے اور دونوں میاں بیوی ان کے پاس آ کر بیٹھے اور ان سے کہنے لگے کہ پادری صاحب ایسا ایسا ہوا ہے، ہمارے ساتھ ایسا ہوا، تو اس وقت آپ کے علاوہ تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، تو آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو اس خادم کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں پادری صاحب؟ اس نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ آپ نے مجھ پر الزام لگایا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے پورا سال بائبل مقدس، اپنی بائبل مقدس کو نہیں کھولا ہے. ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ آپ کے پیسے جو ہیں وہ پنکھے کی ہوا سے اڑ کر ادھر ادھر بکھر گئے، اور میں نے جلدی جلدی ان کو سمیٹا اور سمیٹ کر مجھے محفوظ جگہ اور کوئی نہیں ملی. میں نے کہا اسی بائبل کے اندر جو آپ کی بائبل مقدس سائڈ پہ رکھی ہوئی ہے، میں نے سارے پیسے جو ہیں وہ اس کے اندر رکھ دیے تاکہ وہ محفوظ رہیں. اور جب انہوں نے اٹھا کے دیکھا تو بائبل مقدس کے اندر سے اتنی رقم جتنی انہوں نے رکھی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری ان کو ملی. تو یہ حال نہ صرف پاکستانیوں کا ہے بلکہ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کلام مقدس کو پکڑتے نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس، ہمارے پاس ہے کیا. ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ہے، جو باعث برکت ہے، جس کے وسیلے سے غیر قومیں برکت پا رہی ہیں. لیکن ہمارے گھروں میں کلام مقدس کو کھولا نہیں جاتا. ہم دن رات پریشان رہتے ہیں، لیکن جس میں تسلی وہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے اس کو ہم نہیں کھولتے ہیں. ہم واپس اپنے جو ہے وہ اسٹڈی کی طرف آ جاتے ہیں کہ کلام میں کتنی قدرت ہے. یس، خدا کہہ رہا ہے اور ہو رہا ہے. اچھا، یہاں لکھا ہے جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کرے، اور ایسا ہی ہوا. جب خدا کلام کرتا ہے تو ایسا ہی جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے. اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چوپاؤں کو ان کی جنس کے موافق اور زمین کے رینگنے والے جانداروں کو ان کی جنس کے موافق بنایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے. یس، خدا اپنی تخلیق، اپنی مخلوق کو بنا کر خوش ہوتا ہے، اس نے خوشی کی ہے. یس، پھر خدا نے کہا، اگلی آیت 26ویں آیت، اور پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت، اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپاؤں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. خدا نے انسان کو بنانے کے لیے زمین کو حکم نہیں دیا ہے، بلکہ جو ہے یہاں پر کسی رائٹر نے کہا کہ یہاں پر آسمان پر ایک میٹنگ ہوئی خاص انسان کو بنانے کے لیے، جس میں کہا گیا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنانے کا ایک مقصد، ایک جو مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہے وہ خدا کے ساتھ کئی جگہوں پر کہ خدا نے ہمیں انسانوں کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر پیدا کیا. ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ بہت ساری باتیں ہیں، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی صفات ہیں جو خدا میں اور انسان کے اندر مشترک ہے، یعنی کہ ایک جیسے. خدا چنتا ہے، انسان چنتا ہے. خدا پسند ناپسند کرتا ہے، انسان بھی پسند ناپسند کرتا ہے. خدا محبت رکھتا ہے، محبت کرتا ہے. خدا محبت ہے. انسان کے اندر بھی محبت کا جو ہے جذبہ خدا کی طرف سے ہمیں نظر آتا ہے. انسان بھی
محبت کرتا ہے، خدا جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، انسان بھی جو ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے، چاہے وہ غلط کرے یا صحیح کرے، لیکن انسان کے اندر بھی یہ خدا نے ایک کوالٹی رکھی ہے کہ انسان بھی اپنے بارے میں یا دوسروں کے بارے میں جس پر وہ اختیار رکھتا ہے فیصلہ کر سکتا ہے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا ہے۔ دوسری بات کرنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ انسان جو ہے وہ جانور سے نہیں ہے، جیسا کہ میں پچھلی اپنی زیادہ تر ویڈیوز کے اندر میں یہ بات کر چکا ہوں کہ انسان جانور سے پیدا ہوا نہیں ہے، ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہے، ارتقائی منازل سے گزر کر انسان نہیں بنا ہے، انسان کو خدا نے بنایا ہے، اور جیسا خدا نے اس کو بنایا تھا یہ اسی طرح ہی بنا ہے۔ یہ نہ یہ مینڈک تھا، نہ یہ بندر بنا، نہ یہ بالمانس بنا، یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ خدا نے انسان کو جیسا اس نے بنایا تھا ویسا ہی وہ بنا ہے۔ انسان جو ہے خدا کی مانند یا خدا کی شبیہ پر، ہم اس لیے بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جیسا خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اس نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ خدا ایک شخصیت ہے، باپ ایک شخصیت ہے، بیٹا ایک شخصیت ہے، روح القدس ایک شخصیت ہے۔ یہ لفظ الوہیم کا جب ہم مطالعہ کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ خدا کی ذات جو ہے وہ واحد ہے اور اس کی وحدانیت کے اندر کثرت ہے۔ اسی طرح سے انسان بھی جو ہے ایک شخصیت ہے، انسان بھی شخصیت ہے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر، اپنی شبیہ کی مانند بنایا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ شخصیت کے اندر، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ انسان جانور سے نہیں ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ شخصیت کے لیے 3 باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ خدا نے انسان کو پرفیکٹ، جیسا وہ چاہتا تھا، جیسا اس کی سوچ، ارادے اور خیال میں تھا، ویسا ہی اس نے انسان کو بنایا۔ ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہے انسان کو شروع سے انسان ہی بنایا گیا۔ اگر انسان ایوولوشن کا نتیجہ ہوتا، جانوروں سے ہوتا، تو پھر انسان شخصیت نہ ہوتا۔ سائنس کے مطابق جو ہے انسان ایک پرسنالٹی ہے، اس لیے یہ جو ایوولوشن کا یہ جو نظریہ ہے کہ انسان پہلے جانور تھا پھر اس کے بعد ان پروسیس میں سے گزر کے انسان بن گیا، یہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ سائنس بذات خود اس کو غلط ثابت کرتی ہے۔ ہم چھٹے باب کی بات کر رہے ہیں کہ خدا نے انسان کے بارے میں، جب انسان کے بنانے کا جب اس نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو بنائیں، تو اس نے ایک فرق طریقے سے انسان کو بنایا۔ زمین سے اس کو زمین کو حکم نہیں دیا کہ انسان کو پیدا کرے، خدا نے انسان کو کیسے بنایا، کون سی چیز ہے جو انسان اور جانوروں کو آپس میں الگ کرتی ہے۔ ہم شخصیت کی بات کر رہے ہیں کہ انسان ایک شخصیت ہے۔ دوسری بات ہم سیکھ رہے ہیں کہ پہلی بات ہم نے سیکھی کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا۔ اس کا ایک مطلب یہ کہ وہ صفات جو خدا میں اور انسان میں مشترک ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا ہے۔ بہت ساری ہو سکتی ہیں، میں نے چند کا ذکر میں نے کیا۔ دوسری بات، خدا کی شبیہ پر ہے انسان، کیونکہ انسان ایک شخصیت ہے، پرسن ہے، پرسنالٹی، اور پرسنالٹی کے لیے 3 باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہی 3 باتیں جو ہے انسان کو جانوروں سے الگ کرتی ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے، کون کون سی باتیں کرتی ہیں الگ اور کون کون سی نہیں کرتی ہیں۔ پہلی بات، سائنس یہ کہتی ہے کہ شخصیت جو ہوتی ہے، ایک شخص کے اندر جو ہے وہ جذبات ہوتے ہیں۔ پرسنالٹی کے اندر، ایک پرسن کے اندر جو ہے وہ ایموشنز ہوتے ہیں۔ یس، شخص کے اندر جذبات کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تو جانوروں میں بھی ہوتے ہیں۔
جانوروں میں بھی جذبات ہوتے ہیں، ان کو غصہ بھی آتا ہے، ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، ان کو رونا بھی آتا ہے، ان کو خوشی بھی ہوتی ہے. یہ تو جانوروں کے اندر بھی ہوتے ہیں. دوسری چیز شخصیت کے لیے، دوسری چیز عقل مندی، حکمت، انٹیلیجنس، انٹلیکچل، یہ تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے، انسانوں میں بھی ہوتی ہے اور جانوروں میں بھی ہوتی ہے. گھوڑوں کو ہم ٹرینڈ کرتے ہیں، مچھلی کو ہم ٹرینڈ کرتے ہیں، ڈالفن کی بات کر رہا ہوں، کرتب کے لیے. کتے کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے، مختلف طرح سے ان کو، جانوروں کو جو ہے وہ تربیت دی جاتی ہے. یس، ایسا ہوتا ہے. ان کے اندر عقل ہوتی ہے، تبھی تو وہ تربیت پذیر ہوتے ہیں، تبھی تو وہ تربیت حاصل کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں شخصیت کے اندر ہونی چاہیے. تیسری چیز کون سی ہے جو جانوروں کو اور انسان کو آپس میں الگ کرتی ہے؟ اور وہ ہے ول پاور. یس، ول پاور، خود اعتمادی، ارادہ کرنے کی قوت، ارادہ کرنا، پلان کرنا. صرف اور صرف یہ چیز جو ہے انسانوں کو اور جانوروں کو آپس میں جدا کرتی ہے. اور ایک پرسنالٹی کے اندر ان تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. تین باتوں، اس کے ایموشنز ہونے چاہیے، انٹلیکچل، اس کے اندر عقل مندی، حکمت، اور تیسری چیز اس کے اندر ول پاور. جانوروں میں ول پاور نہیں ہوتی، اس لیے جانور جو ہے وہ پرسنالٹی میں پرسن ایز اے پرسن ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن انسان کو شخصیت اس لیے کہا جاتا ہے اور کہا جا سکتا ہے کیونکہ انسان کے اندر یہ تینوں چیزیں ہیں. انسان کے اندر ول پاور ہے. صرف واحد انسان ہے جو اپنا دن پلان کر سکتا ہے، جو ارد گرد کے ماحول کے مطابق زندگی گزارتا ہے. جانور ایسا نہیں کرتے ہیں. جانور اپنے دن کا پلان نہیں کرتے. جانور اپنے دنوں کے بارے میں صبح اٹھ کے نہیں سوچتے اچھا آج میں نے یہ کام کرنا ہے، آج میں نے یہ بھی کرنا ہے، آج میں نے یہ بھی کرنا ہے. وہ جاتے ہیں، اپنی خوراک ڈھونڈتے ہیں اور اس کے بعد اپنی خوراک تلاش کرتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں. وہ دن کا پلان نہیں کر سکتے. وہ یہ نہیں سوچتے آج میں نے یہ گھر بنایا، میرا یہ گھر چھوٹا ہے تو میں ایک بڑا گھر بنا لوں. وہ ایسا نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ول پاور نہیں ہے، وہ کسی چیز کا ارادہ نہیں کرتے ہیں. اب شیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنگل کا بادشاہ ہے، لیکن اس نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا وہ تاج پہن کے نہیں گھومتا ہے. وہ تو ہم اور آپ کہتے ہیں کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے، کہ سب سے خطرناک ہے، سب سے طاقتور ہے. تو ہم کہتے ہیں شیر نے کبھی نہیں کہا میں جنگل کا بادشاہ، کیونکہ وہ پرسن نہیں ہے، وہ پرسنالٹی نہیں ہے. اب تھوڑا سا ہم اور مزید اگر آگے چلیں، خدا نے انسان کو بنایا اور کیسا بنایا؟ کیسا بنایا؟ خدا نے انسان کو کیسا بنایا؟ پرفیکٹ بنایا، کامل بنایا، مکمل بنایا. پیدائش کے جو پہلے دو ابواب ہیں، گناہ سے پہلے، یہ لسانیت کے ہیں. انسان جیسی کوئی شخصیت نہیں ہے. خدا نے انسان کو مکمل بنایا، کامل بنایا. کس چیز سے بنایا؟ زمین کی مٹی سے. انسان کس چیز سے بنایا گیا؟ مٹی سے. خدا چاہتا تو انسان کو روشنی سے بھی بنا سکتا تھا، اس کی مرضی. خدا چاہتا انسان کو خلا میں سے کوئی پتھر لے کر اس سے بھی بنا سکتا تھا، لیکن خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے بنایا. اور یاد رکھیں ہم مٹی سے بنائے ہوئے ہیں، تو پھر ہماری زندگیوں کے اندر غرور کیسا، ہماری زندگیوں کے اندر تکبر کیسا، ہماری زندگیوں کے اندر گھمنڈ کیسا؟ ہم مٹی سے ہیں،
ہم اپنی زندگیوں پر ذرا غور کریں کہ ہم کہاں سے لیے گئے ہیں۔ ہم مٹی سے اٹھا کر خدا نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ تو اس کا احسان، یہ تو اس کا پیار، اس کی محبت ہے کہ اس نے ہمیں نیچے سے لیا اور اٹھایا۔ ہم اپنی زندگی کے اندر اتنا غرور اور اتنا تکبر رکھتے ہیں۔ ہماری ذات، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم تو خاک سے لیے گئے ہیں، ہم مٹی سے لیے گئے ہیں۔ آدم کو خدا نے مٹی سے بنایا۔ اوکے، آگے چلتے ہیں۔ دوسرے باب کی پہلی آیت، اور آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، اور خدا نے اپنے کام سے جسے وہ کرتا تھا ساتویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا ساتویں دن فارغ ہوا، اور خدا نے ساتویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ کون بات کر رہا ہے؟ اس پر ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچنا ہے کہ یہ کون بات کر رہا ہے، کہ خدا نے ساری کائنات کو جو ہے وہ بنایا اور ساتویں دن جو ہے وہ خدا نے اپنے کام سے جسے وہ کر رہا تھا وہ فارغ ہوا۔ یہ خدا نہیں کہہ رہا ہے، یہ بزرگ موسیٰ جو ہے اس بات کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ خدا نے نہیں کہا کہ میں نے سارا کچھ کر دیا ہے اور اب میں فارغ ہو گیا اور اب میں کچھ نہیں کرنے والا، اور اب میں نے اپنے سارے کام کو ختم کر دیا، تخلیق کا کام میں نے ختم کر دیا، بس ٹھیک ہے اب میں اور کچھ نہیں کرنے والا۔ یہ بزرگ موسیٰ جو ہیں، ربی موسیٰ جو ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ خدا نے کبھی بھی اپنا کام جو ہے وہ ختم نہیں کیا۔ خدا آج بھی، آج تک کام کر رہا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ خدا نے جو ہے وہ بس کام ختم کر دیا اور بس اس کے بعد خدا کوئی کام نہیں کرتا، تو پھر یہاں پر ہمارے لیے ایک مشکل کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ مشکل کیا ہے؟ اور وہ مشکل یہ ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب کی 17ویں آیت میں، لیکن یسوع نے ان سے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ یسوع نے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے۔ کیا کام کرتا ہے؟ کیا خدا نے صرف تخلیق کائنات کے بعد خدا آرام کر رہا تھا؟ وہ سو گیا، اس کے بعد اس نے کچھ نہیں کیا، وہ فارغ ہو گیا؟ نہیں، ساتواں دن اس نے مقدس ٹھہرایا۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، ایک مخصوص قوم کے لیے۔ ہمارے لیے آرام کا کوئی دن نہیں ہے، اس لیے یسوع بھی سبت کے دن کوئی آرام نہیں کرتا تھا، یہ یہودیوں کے لیے تھا۔ سبت کا دن یہودیوں کے لیے تھا، ہمارے لیے کوئی آرام کا دن نہیں ہے۔ میں سبت کو اور اس کو میں مکس نہیں کر رہا ہوں، میں اس کو تھوڑا سا اس کو سکپ کر رہا ہوں، اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے، لیکن جو چیز بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کبھی بھی آرام نہیں کرتا ہے۔ بزرگ موسیٰ کو جب اس کا مکاشفہ ملنا بند ہوا، تب اس نے یہ کہا کہ خدا جو ہے وہ اپنے کام سے فارغ ہو گیا ہے اور اس نے جو ہے وہ آرام کر رہا ہے۔ خروج کی کتاب کے اندر ذرا دیکھیں، یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس کو کلیئر کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ خروج کی کتاب اس کا 20واں باب، اس کی 11ویں آیت، کیونکہ خدا نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور ساتویں دن آرام کیا، اس لیے خدا نے سبت کے دن کو برکت
7वें दिन اپنا جو تخلیق کا کام تھا، تخلیق کائنات کا، وہ ختم کیا ہے۔ ایک اسکالر ہے پی جے وائزمین، وہ اپنی ایک کتاب دا ریولیشن آف کریشن آف دا یونیورس میں لکھتے ہیں، اور بڑی عقل مندی کی بات ہے کہ خدا نے جو ہے وہ بزرگ موسیٰ کو ریولیشن دیا، مکاشفہ دیا۔ کیسے؟ پہلے دن جو ہے وہ بزرگ موسیٰ سوئے اور خدا نے ان کے خواب میں آ کر ان کو رویا میں دکھائی، رویا میں یہ خواب میں ان کو یہ بتایا کہ پہلے دن روشنی بنی، دوسرے دن یہ جو ہے وہ پانیوں کو، فضا کو بنایا، تیسرے دن جو ہے وہ اس نے پیڑ پودوں کو بنایا، پھر چوتھے دن خدا جو ہے اس کے خواب میں آیا اور اس کو ریولیشن دیا، اس نے جو ہے وہ 2 بڑے نیر بنائے، 5ویں دن جو ہے وہ پرندے اور مچھلیاں، چھٹے دن جانور، رینگنے والے کیڑے اور انسان کو بنایا، اور 7ویں دن جو ہے وہ خدا نے اپنا جو ہے وہ ان پر کوئی مکاشفہ ظاہر نہ کیا، تو بزرگ موسیٰ نے کہا کہ خدا جو ہے وہ آرام کر رہے ہیں۔ خدا کبھی بھی آرام نہیں کرتا ہے، خدا سوتا نہیں ہے، کیونکہ وہ جسم نہیں ہے۔ یہ بزرگ موسیٰ بات کر رہے ہیں، خدا نے آرام کیا۔ زبور کی کتاب کے اندر کیا لکھا ہے؟ 121 زبور میں، تیرا خدا نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، خدا آرام نہیں کرتا۔ یسوع نے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے، اور باپ کیا کام کرتا ہے؟ بیٹا بھی اب تک کام کرتا ہے، روح القدس بھی اب تک کام کرتا ہے، اور وہ کیا کام کرتا ہے؟ نئے انسان کو تخلیق کرتا ہے، نیا انسان تخلیق کرتا ہے۔ خدا آج بھی نیا مخلوق بنا رہا ہے، خدا آج بھی نیا مخلوق بنا رہا ہے۔ خدا انسان کو نجات دیتا ہے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس کے کفارے کے وسیلہ سے آج انسان کو نجات دے رہا ہے، اور روح القدس جو ہے وہ کام کر انسانوں کو قائل کر رہا ہے، یہ آج بھی کام کر رہے ہیں۔ ہمیں آرام کے لیے کوئی دن دیا نہیں گیا ہے، ہم آرام کرنے کے لیے ہمیں کچھ 24 گھنٹے، روح القدس 24 گھنٹے، یوں کہیں 724، ہفتے میں 7 دن 24 گھنٹے ہمارے لیے ہیں، ہمیں آرام کرنے کے لیے کوئی دن نہیں دیا گیا ہے۔ اس بات کو ہم نے سوچنا ہے۔ تو میرے عزیزو، میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب نے ضرور جو ہے وہ برکت پائی ہوگی، اور آئندہ آنے والی ویڈیو کے اندر بھی ہم مزید جو ہے وہ آگے دوسرے باب کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں، اور ہم مزید اس کے بارے میں مزید ہم جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے، اور خدا ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے اور زیادہ برکت بخشے گا، اور اپنے جلال کے لیے ہمیں استعمال کرے گا۔ تو اس وقت تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہمارے لیے دعا کیا کریں۔ جو خدا ارادہ، جو خدا کے منصوبے ہماری زندگیوں کے اندر ہیں، خدا ان کو پورا کرے، اور اپنے کلام کو پھیلانے میں